बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। ताजीद, आज एक बहुत ही बड़ी खबर है, बल्कि दो खबरें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, नेशनल लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नौयत की खबरें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली खबर यह है कि एक बुरी खबर है और बहुत ही सख्त खबर है। वो ये है जनाब कि अगले 4 महीनों के अंदर अंदर फैसला हो गया है कि पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स के खिलाफ। ट्विटर को लेके, सोशल मीडिया की दीगर ऐप्स के ऊपर पोस्टें करना, या जो लोग व्लॉग करते हैं या पॉडकास्ट करते हैं, उनके लिए बहुत बुरा टाइम आने वाला है। डिटेल्स इस खबर की आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा। और नाज़रीन, आपको बताएंगे कि एक अच्छी खबर है, इस बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर है। वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के नताइज जारी कर दिए हैं। कौमी असम्बली की डायरेक्ट यानी कि जो इलेक्शन होगा, जो 8 फरवरी को 266 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, 6 सीटें कम कर दी गई हैं। डिटेल्स इस हवाले से मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगा। वो जो कयास आ रही थी ना कि इंतखाबात नहीं होने जा रहे, हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं हुई, फलां काम नहीं हुआ, तो इंतखाबात के हवाले से अभी तक की जो टाइम लाइन है उस पर चीज़ें जो है वो 8 फरवरी को इंतखाबात की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां कम से कम मुझे वहाँ जाती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक एक और खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। किस मुसीबत का सामना इलेक्शन कमीशन को आने वाले दिनों में करना पड़ रहा है, मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट मिल जाया करें। जो सबसे पहले बात करते हैं जो इलेक्शन के बारे से बड़ी और अहम खबर है आज जो सामने आई है। रात गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया हल्का बंदियों का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की हल्का बंदियाँ हैं वो उनके नताइज जारी कर दिए हैं। और कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं टोटल वो 266 होंगी अब जनरल नशिस्तें, और टोटल जो नशिस्तें हैं रिजर्व सीटें मिला के जिसमें 60 ख़वातीन की नशिस्तें हैं और 10 उसमें अक़लियतों की नशिस्तें हैं, तो टोटल मिलाकर ये बनती हैं 342 से 6 नशिस्तें कम करके 336 नशिस्तें अब कौमी असम्बली की होंगी अगले इलेक्शन में 8 फरवरी को जो होने जा रहा है। तो इसमें जनाब जो सूबों की नशिस्तें बनती हैं, बलूचिस्तान की 16 जनरल सीट्स हैं और 4 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, तो मिला के बलूचिस्तान की टोटल जो है वो 20 नशिस्तें बनती हैं। 8 फरवरी को 16 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा की जनरल नशिस्तें 45 हैं, जबकि ख़वातीन की 10 नशिस्तें, कुल मिला के खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली में 55 नशिस्तें होंगी। फिर इसमें फाटा की नशिस्तें भी शामिल है। बाय द वे पंजाब की टोटल 141 नशिस्तें हैं, 32 इसमें ख़वातीन की नशिस्तें शामिल करें तो 173 ये बनती हैं। जबकि सिंध की जो नई हल्का बंदियों के मुताबिक जो टोटल नशिस्तें हैं वो अनचेंज हैं, 61 हैं, और इसमें 14 ख़वातीन की नशिस्तें शामिल करें तो ये 75 टोटल नशिस्तें बनती हैं सिंध की नेशनल असम्बली में। और फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद की 3 जनरल नशिस्तें हैं, ख़वातीन की कोई भी नशिस्त जो है वो इस्लामाबाद के कोटे पे नहीं बनती। अच्छा, अब जो सूबों की नशिस्तें अब तक जो हल्का बंदियों में नताइज जो सामने आए हैं उसमें सूबों की नशिस्तें बनती हैं। उसमें बलूचिस्तान की 51 नशिस्तें बलूचिस्तान असम्बली की, जिसमें ख़वातीन की 11 और नॉन मुस्लिम यानी कि जो अक़लियतें हैं उनकी 3 नशिस्तें बनती हैं, यानी जो टोटल नशिस्तें होंगी बलूचिस्तान असम्बली की वो 65 नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी बलूचिस्तान की असम्बली पहले की तरह। खैबर पख्तूनख्वा की 145 नशिस्तें टोटल होंगी, जिनमें 4 हैं नॉन मुस्लिम की, 28 ख़वातीन की, 26 ख़वातीन की, और 115 नशिस्तें जो हैं वो डायरेक्ट जनरल नशिस्तें हैं जिन पे इलेक्शन होगा। बाकी तो ज़ाहिर है वो रिजर्व सीट्स होती हैं, वो वहाँ पे नामजदगी होती है, इलेक्शन नहीं होता। फिर पंजाब की 297 नशिस्तें जनरल सीट्स हैं जिन पे इलेक्शन होगा 8 फरवरी को। 66 ख़वातीन की नशिस्तें होंगी पंजाब असम्बली के अंदर और 8 सीटें अक़लियतों की होंगी। टोटल मिलाकर ये 371 का ईमान बनता है, पहले भी 371 का ही था। सिंध के अंदर 130 नशिस्तों पर जनरल सीट्स पे इलेक्शन होगा, 29 हैं ख़वातीन की नशिस्तें और 9 नशिस्तें अक़लियतों की बनती हैं, तो टोटल ये 168 का ईमान बनेगा। तो टोटल सूबाई असम्बली की नशिस्तें बनती हैं 749, जिनमें 24 नॉन मुस्लिम्स की बनती हैं, 132 ख़वातीन की, तो 593 टोटल सूबाई असम्बली की नशिस्तें बनती हैं। तो 6 नशिस्तें कौमी असम्बली की कम हो गई हैं। तो ये जारी हो गया, 30 नवंबर को जारी होने की वो जारी हो चुकी है गुज़िश्ता रात। और अब इलेक्शन जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अगले 1.5 से 2 हफ्तों में आज यानी कि अगले 1.5 से 2 हफ्तों के अंदर इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा
اور پھر 54 دن کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ بنتی ہے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ٹائم دینا ہوتا ہے 54 ڈیز کا الیکشن کیمپین رن کرنے کے لیے. تو ابھی تک چیزیں اسموتھلی جو ہے وہ انتخابات کی طرف 8 فروری کے الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہیں. تو وہ جو پچھلے دنوں چل رہی تھی کنسپریسی تھیریز کے انتخابات شاید نہیں ہوں گے، ملتوی ہو جائیں گے، نومبر پہ چلے جائیں گے، وہ ساری تھیریز جو ہیں وہ مجھے دم توڑتی نظر آ رہی ہے. ہاں ایک پٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ضرور آئی ہے ایک نامعلوم شہری، ایک عام شہری کی جانب سے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ برفباری ہوگی، سردی ہوگی. یہ جو ایک پوائنٹ ہے، یہ اس میں جان تو ضرور ہے کہ بلوچستان ہو گیا، ماراکنڈ ڈویژن ہو گئی، چترال ہو گیا، ان علاقوں کے اندر فروری میں برفباری ہوتی ہے، تو لوگ ووٹ ڈالنے کیسے جائیں گے؟ پھر بلوچستان کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے لوگ سردیوں میں نقل مکانی کر کے چلے جاتے ہیں پیچھے کی طرف، یعنی کہ میدانی علاقوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ پنجاب کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ سندھ کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ بلوچستان کے شہری علاقوں میں آ جاتے ہیں. تو پہاڑوں سے لوگ نقل مکانی کر کے نیچے آ جاتے ہیں، تو وہاں لوگ ووٹ اپنا کاسٹ نہیں کر سکیں گے، اس سے محروم ہو سکتے ہیں. پھر دن جو 8 فروری کا صدر عارف الوی صاحب کی مہربانی چوز کر لیا گیا، جمعرات کا دن، چھٹی بھی کوئی نہیں ہوگی، ورکنگ ڈے ہوگا، تو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ مجھے بہت لو آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، اب اگلی خبر جو ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے متعلق کی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے جناب کہ انہوں نے ایک فرد جرم عائد کرنی تھی عمران خان کے اوپر، تو اب وہ بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہیں. بہت بڑی مصیبت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پڑ گیا ہے. ایک طرف انہوں نے اپنی عزت بچانی ہے اور دوسری طرف انہوں نے آئین اور قانون بچانا ہے. اب سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن ان دونوں میں سے کون سی چیز بچا پائے گا. تو مجھے تو ایک چیز بھی بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ سیکرٹری داخلہ نے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بڑا دو ٹوک اور واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ عمران خان کو بڑی سیریس تھریٹ ہے. تھریٹ تو ہے کوئی نہیں ہے، سب ڈرامہ ہے. تھریٹ تو ویسے ہر پاکستانی سیاستدان کو تھریٹ ہے، بلاول کو بھی ہے، عمران خان کو بھی ہے، نواز شریف کو بھی ہے، شہباز شریف کو بھی ہے، کیپٹن صفدر صاحب کو بھی تھریٹ ہوگی. تھریٹ تو ہر بندے کو ہے. تو اس تھریٹ کی بیسس پہ آپ سب کچھ ہی روکتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. عمران خان اسی کو آپ رہا کر دیں. آج تو یہ الیکشن کیمپین کرنے وزیرستان بھی پہنچا ہوگا، یہ بلوچستان بھی پہنچا ہوگا. تو یہ سب ویسے باتیں جناب کہ تھریٹ آپ پیش نہیں کر سکتے. پہلے تو آپ بلاتے تھے عدالتوں میں، تھریٹ تو تب بھی تھی، بڑی سیریس نوعیت کی تھریٹ تھی. تب تو آپ عدالتوں کے اندر بلایا کرتے تھے، بلکہ ہر تیسرے دن بلا لیا کرتے تھے. تب تو تھریٹ آپ کو یاد نہیں آتی تھی. تو وہ سر پہ ڈبہ اور باقی وہ گارڈ لیفٹ رائٹ پورے وہ شیلڈ کے ساتھ عمران خان آ کے پیش ہوتے تھے عدالت کے اندر. تو اب جناب معاملہ یہ ہے کہ پیش کرنا نہیں ہے کسی صورت بھی کہ عمران خان کی کوئی جھلک نہ دیکھ لے، عمران خان کچانے والا کوئی ایک تصویر نہ دیکھ لے، اسی کو ویڈیو نہ آ جائے منظر عام کے اوپر کہ جس سے لوگوں کا جوش و خروش دوبارہ سے بڑھ جائے. خیر وہ کم تو نہیں ہو رہا، بڑھ ہی رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. جتنے دن عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر لگا رہا ہے، تو پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ بیلٹ باکس کے اندر سارے غصے کا اپنا جا کے انتقام کی صورت میں اپنا غصہ سارا بیلٹ باکس کے اندر نکالیں گے. اچھا، اب جو اگلی بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فرد جرم عائد کرنی عمران خان کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کیس کی. عمران خان کو پیش کیے بغیر، کسی بھی ملزم کو پیش کیے بغیر آپ اس پہ فرد جرم عائد کر نہیں سکتے. سیکرٹری داخلہ نے کہہ دیا بھائی ہم پیش نہیں کریں گے عمران خان کو، اپنے جیل میں جانا، جا کے جیل کے اندر جا کے آپ عمران خان پہ فرد جرم عائد کر دیں. تو جیل جا نہیں سکتے، جیل جاتے ہیں تو عزت نہیں بچتی. جیل میں نہیں جاتے، فرد جرم ایسے ہی عائد کر دیتے ہیں. یہاں عمران خان نے پیش ہونا نہیں ہے، انہیں پیش کرنا ہے، ورنہ انہیں پیش کرنا نہیں ہے. تو پھر آپ کا آئین جو ہے وہ جاتا ہے، قانون جاتا ہے. تو اپنے قانون بچانا یا اپنی عزت بچانی ہے. چوائس از ود الیکشن کمیشن آف پاکستان، لیکن مجھے لگتا ہے کہ چوائس ان کے پاس آپشن بڑا لمیٹڈ ہے یہاں پہ. اچھا، اس کے علاوہ ایک خبر اور یہ بھی ہے کہ جو عمران خان نے اپنی کنوکشن کی سسپینشن کے حوالے سے ایک جو چل رہی تھی بات، وہ کنوکشن کی سسپینشن کے لیے نہیں ہے بلکہ الیکشن کمیشن کا آرڈر چیلنج کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے. اگر آپ کنوکشن چیلنج کرتے اپیل جاتی تو وہ ڈی بی کے سامنے رہتی تھی. تو ڈی بی نہیں ہے، یہ سنگل بینچ سن رہا ہے. تو یہ تحریک انصاف کے وکلاء ویسے ہی ہمیں بتاتے رہے کہ ہم کنوکشن کے خلاف جا رہے ہیں. کنوکشن کے خلاف نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن نے جو توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے پیش نظر اس کے بعد عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کے خلاف تحریک انصاف عدالت کے اندر گئی ہوئی ہے. تو اس پہ تحریک انصاف کے وکیل نے امجد پرویز صاحب نے، جو کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے وکیل بھی رہے ہیں، تو انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے. جس پہ تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ بھائی اگر 2 ہفتے کا آپ نے ٹائم مانگ لیا ہے اپنا جواب دینے کے لیے، تو پھر اگر نہیں الیکشن عمران خان کو الیکشن لڑنے دینا تو ایسے ہی باہر کرنا. یہ ڈرامے بازیاں کیوں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ان کی گفتگو کا لبے لباب یہ تھا. اچھا، اب جو معاملہ اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بڑی ایک یعنی کہ اس اطلاع ملی ہے آج، اور بڑی یہ پریشان کن خبر ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے حوالے سے ایک بڑا خوفناک قسم کا کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے اگلے چند مہینوں کے اندر. کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کسی بھی طرح سے کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، اور ایک خاص نیریٹو جو ہے تحریک انصاف کا نیریٹو تو سارا جائی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جا رہا ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کرنا ہے، کریک ڈاؤن کرنا ہے. اور اس حوالے سے ایک آرڈیننس بھی اگلے چند ہفتوں کے دوران آ جائے گا سامنے، صدارتی آرڈیننس آئے گا، چونکہ اسمبلی اس وقت ان پلیس ہے نہیں ہے. اور اگر عارف الوی صاحب یہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں
تو تحریک انصاف کے سامنے ان کی پکڑ جو ہے وہ بنتی ہے، اللہ کے حضور بھی پکڑ ان کی بنتی ہے کہ وہ اتنے سخت اگر بل کا جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں اتنے سخت قانون کا، کیونکہ اسمبلی ان پلیس ہے نہیں، آرڈیننس آپ نے لانا ہے، آرڈیننس لا کے اس کے بعد پھر آپ 120 دن کے اندر اندر آپ اسمبلی سے اسے ویلیڈیٹ کرتے ہیں اور یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ پھر بن جاتا ہے۔ تو اس اسمبلی چونکہ ہے نہیں ہے تو آرڈیننس لا کے ایک سخت قسم کا قانون لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایک نیشنل فائر وال جو ہے ڈیجیٹل فائر وال کریٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس میں فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ قوانین کو چینج کر کے اب فون ہر بندے کے پاس ہے، ہر بندہ ولنریبل ہے کہ آپ فون سے اپنے ٹویٹ کرتے ہیں، کوئی آپ جو کسی کو بھی لگتا ہے بھائی یہ ٹویٹ غلط ہے وہ اٹھا کے آپ کے خلاف کیس کر دے گا، تو ایک ٹویٹ کی پاداش میں بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک جیل کاٹنی پڑ سکتی ہے، سائبر کرائم کے کیسز ہوں گے، آپ کو ولاگ کرنے پہ سزا ہو سکتی ہے، آپ کو جو آپ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اس میں اگر کسی کو آپ کی بات پسند نہیں آتی اس نے اٹھانا ہے جناب جا کے پیش کرنا، یا ریاست کو پسند نہیں آتی آپ کی کوئی بات، ریاست کے خلاف آپ کی بات کرتے ہیں، کئی باتیں ہمارے پاس ایسی آتی ہیں ان کا ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہوتا لیکن ذرائع سے ہمیں وہ اوتھینٹک ذرائع سے ہمیں وہ خبر مل رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں میں اس چیز کا بہت زیادہ میں بہت سخت اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں، میں اس کے حق میں ہوں کہ فیک نیوز جو ہے وہ ہر صورت میں رکنی چاہیے۔ فیک نیوز کے تدارک کے لیے جو بھی ریاست قانون بناتی ہے میں اس کے ساتھ ہوں، میں اسے سب سے پہلے میں اسے سپورٹ کروں گا، لیکن فیک نیوز کے تدارک کی آڑ میں آزادی اظہار رائے کو دبایا جانا یہ مجھے چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ خبر بھی جو ہے مجھے یہ کسی ایسے ہی ایک سورس سے پتہ چلی ہے کہ جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے صرف آوازوں کو دبایا جانا ہی اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ فیک نیوز کو روکنا مجھے کم نظر آ رہا ہے۔ آزادی اظہار رائے کو جو سچی آوازیں ہیں ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے والے سے چیزیں رک نہیں پا رہی ہیں، وہ سامنے آ رہی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بھی، تو اسے روکنا اور کریک ڈاؤن کرنا وہ مجھے اس کی وجہ نظر آ رہا ہے۔ باقی دیکھیں ایک چیز جو ہے میں تھوڑا سا کہوں گا کہ وہ لوگ جو پوسٹیں لگاتے ہیں بڑی خوفناک قسم کی وداؤٹ اینی ایویڈنس، یعنی فیک نیوز جو بہت زیادہ اسپریڈ کرتے ہیں، پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں بہت زیادہ سوشل میڈیا سے، یہ بھی پھیل رہا ہے، بالکل میں اس چیز کو مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں۔ اس حوالے سے قوانین ضرور بننے چاہیے، لیکن ظاہر ہے مجھے جو اس میں وجہ لگ رہی ہے وہ کچھ اور لگ رہی ہے۔ تو فیک نیوز کے تدارک کے لیے قوانین بننے چاہیے، مؤثر قوانین بننے چاہیے، لیکن اس میں آپ قوانین اس طرح کے ضرور بنائیں کہ فیک نیوز اور جو ایک فیکچوئل نیوز ہے اس کے درمیان جو ہے ڈفرینسیشن ضرور کی جائے، تو جنون صحافیوں کو جن کے پاس اتھینٹک خبر ہوتی ہے انہیں اس رگڑے میں نہ لایا جائے، اور لوگ باقی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر سب کو احتیاط کرنی پڑے گی، لیکن یہ بڑی خوفناک قسم کی ایک جو ہے پالیسی بننے جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن اب ہونا ہے اگلے چند ہفتوں کے دوران، تو آرڈیننس بھی آنے والا ہے اور سخت قسم کی سزائیں بھی، ایک کریک ڈاؤن بھی ہے وہ نیشن وائڈ سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں مزید ڈیٹیلز لے کے اپڈیٹس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔